पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। आप ये शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात से जानकारी चाहते हैं तो आज हम अपने शो में एक तो बात करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, इमरान खान के तोशाखाना केस से जुड़े हुए मामलात क्या थे। इसके साथ साथ एक बड़ा खुफिया अंदाज में PDM की हुकूमत ने अमेरिका के साथ एक नया मुआहदा किया, बल्कि एक पुराने मुआहदे की तजदीद की और उसकी ख़बर कुछ अरसा पहले ही मीडिया में आई। आज तक किसी को उसकी खबर नहीं थी। और तीसरा मौजू ये है कि लंदन में नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या मामलात तय पाए हैं या नहीं तय पाए हैं, और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे। ये गालिबन ये फ़ैसला हो चुका है। इस फ़ैसले की वजह क्या बनी, ये वजह हम जानेंगे। इरफान हाशमी जो कि लंदन में मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब, तोशाखाना केस में वही हुआ जिसका डर था, तवक्को नहीं थी बल्कि डर था, और वो यही था कि हाई कोर्ट में जो सेशन जज हुमायूं दिलावर के ज़रिए मिलने वाली सज़ा के ख़िलाफ़ अपील थी इमरान खान की, उसमें आज जब समाअत शुरू हुई तो सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल दिए काफ़ी देर तक और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में, और उसके बाद जनाब ये केस कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो अपने दलाइल कल भी जारी रखेंगे। इससे पहले सरदार लतीफ़ खोसा ने हाई कोर्ट में जो अपने दलाइल दिए उसके ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि मामूली गलती की वजह से इमरान खान को दी गई सज़ा, इंतहाई सज़ा यानी मैक्सिमम सज़ा, वो बड़ी ज़्यादती है। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया, और इस बात पे उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि चीफ जस्टिस ने भी ट्रायल कोर्ट को इस नोयत का फ़ैसला करने से नहीं रोका। मुलजिम को अपने दिफा के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। बहसीत मजमूई PTI के हलकों में इस हवाले से बहुत जोश व खरोश था। मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे कि कप्तान को यानी इमरान खान को आज इस केस में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन चूँकि मामला कल पे चला गया तो इसी वजह सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 रुकनी बेंच ने उमर अता बंदयाल साहब की चीफ जस्टिस की सरबराही में जब इस केस की समाअत शुरू की तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने उनको बताया कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है और वो मामला कल पे चला गया है। तो इस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि चलें, कम से कम आपने अपने तमाम दलाइल, अपने तमाम नुकात गोश गुजार कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि आपको गिला था, आपका गिला दूर हो गया। लेकिन मौजूदा हालात में हम ये समाअत अब मज़ीद जारी नहीं रख सकते, क्योंकि निज़ाम कुछ इस तरह से है, और निज़ाम की खूबसूरती ये है कि पहले हाई कोर्ट फ़ैसला कर ले, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। तो इस तरह वो काफ़ी जो एंटिसिपेशन थी वो ख़त्म हुई, और उससे एक बात अलबत्ता ज़ाहिर हुई, जो ख़दशा भी है हमारा, कि चूँकि इस वक्त निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ है, निज़ाम के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा आप कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत न रखें। गोरख धंधा है केसों का, अगर एक केस से उनकी जान छूटेगी, उसमें उनको रिलीफ मिलेगी तो दूसरे केस में धर लिए जाएंगे, और ये मिसालें हम हालिया महीनों में बहुत दे चुके हैं, चाहे वो शहरियार अफरीदी थे, चाहे अली मोहम्मद ख़ान थे, चाहे उमर सरफराज चीमा हैं, या सेनेटर एजाज़ चौधरी हैं, या महमूद रशीद साहब हैं। तो सब के साथ बारी बारी ये होता रहा है। तो इमरान खान तो फिर बहुत बड़ी मछली है, उनके ख़िलाफ़ तो कहा जाता है कोई 200 के करीब केस हैं। लिहाजा ये सबको ज़हन में रखना चाहिए, तसल्ली रखनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि चूँकि इमरान खान सबकी आंखों में खटक रहा था, लिहाजा उन्होंने इस अंदाज में कानूनी भूल भलैयों में, कानूनी केसों में उनको जकड़ा हुआ है। कितनी आसानी से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक जब तक निज़ाम ख़ुद को करेक्शन की तरफ माइल न करे, जब तक कोई बहुत बड़ा फ़ैसला न हो जाए मौजूदा हालात के हवाले से। अब दूसरा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि 27 जुलाई को PDM की काबीना ने अमेरिका के साथ दिफाई ताउन इश्तराक अमल का एक मुआहदा था, वो
اس کی توثیق کر دی۔ یہ معاہدہ ابتداً 2005 میں ہوا تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی، دونوں ملکوں کے درمیان بہت قریبی تعاون تھا اور پاکستان کو بنایا جانا تھا بھی میجر نان نیٹو ایلائی۔ تو یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا اور اس کے بعد 2020 میں ختم ہوا، اور چونکہ عمران خان کی حکومت آ چکی تھی اور بڑی سرد مہری تھی امریکہ، خاص طور پہ جو بائیڈن کی حکومت آئی ان کے اور عمران خان کے درمیان، لہٰذا 3 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس معاہدے کی تجدید نہ ہو سکی۔ لیکن ابھی جناب پی ڈی ایم نے جہاں اور بہت سارے کارنامے انجام دیے اس تمام عرصے کے دوران، 15 مہینے کی حکومت کے دوران، اسی عرصے میں جاتے جاتے 27 جولائی کو انہوں نے کابینہ نے ایک منظوری دی، وہ بھی کابینہ کے ارکان سے فرداً جس کو کہتے ہیں سرکولیشن سمری کے ذریعے ان سے منظوری لی گئی، اور بنیادی تھرسٹ اس معاہدے کی ہے دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت اور تعاون، جس میں دونوں ملک مشترکہ ایکسرسائزز مشقیں کر سکیں گے، آپریشنز کر سکیں گے جہاں بھی کوئی ٹارگٹ علاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکہ سہولت فراہم کرے گا پاکستان کو امریکہ سے ساز و سامان کی خریداری کے لیے، تو یہ پاکستان کو ایک سہولت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس سے بنیادی طور پہ ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آئندہ تعلقات دونوں ملکوں کے، ان کی تھرسٹ، ان کا بھی زور وہی ہوگا جو کہ ہم نے جنرل پرویز مشرف اور بعد کی حکومتوں کے دوران دیکھا، یعنی بنیادی طور پہ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون اور پاکستان کی جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان یہ تعلقات ہوں گے، اور یہی تعلقات ڈیفائن کریں گے پاکستان امریکہ کے تعلقات کو، دونوں ملکوں کے درمیان آپریشنل لیول پہ دونوں افواج کے درمیان بات چیت، تعاون، اشتراک عمل، آپریشنز اور اسلحے کی خرید و فروخت جاری رہے گی۔ اور اسی کے طفیل اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات، سفارتی تعلقات بھی تقریباً اسی لیول پہ رہیں گے۔ جو معاہدہ 27 جولائی کو جس کی منظوری دی گئی پاکستان کی حکومت نے دی، اس سے بنیادی طور پہ ہوتا یہ کہ یہ ڈیفنس کوآپریشن ہے یہ، اور کیا اس سے پاکستان کو بحیثیت مجموعی فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پاکستان میں اس کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع، نئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، اس کے بارے میں وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بنیادی طور پہ ڈیفائن ہوئے ہیں پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے تعلقات سے، اور بلکہ جنرل کیانی، جنرل باجوہ اور موجودہ فوج کے سربراہ بھی، ان کی بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ تر پینٹاگون سے رہی ہے، اور انہی کے ذریعے وہ کمیونیکیشن دفتر خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پھر وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ 2005 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے شروع ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، وہ سلسلہ اب بحال ہو گیا ہے۔ پاکستان یہ کس حد تک جڑا ہوا ہے چین امریکہ کی مخاصمت، ان کی آپس کی جو سر جنگ ہے اس کے ساتھ، اس سے کافی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی تھرسٹ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو چین سے دور رکھا جائے، اور دور رکھتے ہوئے آپ تھوڑا تھوڑا پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھی بات ہوگی اگر یہ فل فلیج مکمل تعلقات قائم ہو جائیں اور اس کے ذریعے پاکستان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ اب جناب آتے ہیں لندن کی طرف، وہاں پہ عرفان ہاشمی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، اور بنیادی طور پہ ہم ان سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے درمیان کیا طے پایا ہے، کچھ طے پایا یا نہیں، اور یہ کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آنے کی جرت کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیا ان کو خوف ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں عرفان ہاشمی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ لندن والے جو بابو صاحب ہیں ان کی پاکستان واپسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا انڈیکیٹر ہمیں پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں نظر نہیں آیا جس سے یہ لگے کہ معاملات نواز شریف کے لیے آسان ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر ریلیف جہانگیر ترین کو ملتا ہوا نظر آتا یا جہانگیر ترین کو فائدہ ہوتا تو شاید اس کو ریپلیکیٹ، جی دیکھیں جہانگیر ترین کو فائدہ ہو گیا یا اسے ریلیف مل گیا تو اب ہمیں نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ پھر پاکستان کی عدالتوں میں یہ جو عمران خان صاحب کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 2-3، اس نے بھی ایک بڑا ایک ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے ہاؤس آف شریف کے اندر،
اور پھر یہ جو نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، ان کے کسی بھی حرکت سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کرانے کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا اس مینڈیٹ کو یہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر الیکشن کمشنر کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ صدر سے نہیں ملتا، وہ امریکی سفیر سے جا کر ضرور مل رہا ہے. یعنی ہمارا صدر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، امریکہ کا قد بہت بڑا ہے، اور انہوں نے اپنی اس ملاقات سے گل صاحب یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم غلام ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو یہ سینیریو میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے یا کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیے کہ لندن کے اندر کیا صورتحال ہے. اب نواز شریف کیا ان حالات میں پاکستان واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب کو پاکستان کے انتخابات سے کچھ نہیں ہے. جب میں لوگوں سے یہاں پر بات کرتا ہوں نا نون لیگ کے، تو وہ پہلی اور آخری بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب جب جائیں گے تو یہ ہوگا، اور میاں صاحب ہم شرمندہ ہیں پاکستان کی عوام سے کہ ہم 2017 والا پاکستان ہم قوم کو نہیں دے سکے. یعنی وہ ایک چارج شیٹ اپنے بھائی پہ بھی لگاتے ہوئے ان کے کیمپ کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. نواز شریف کو پاکستان جانے میں رکاوٹیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لگ رہی ہیں. انہیں پاکستان کے حالات سے سروکار نہیں، پاکستان سے سروکار نہیں، انہیں یہ سروکار ہے کہ اگر عدالتیں انہیں ریلیف دے دیں گی تب وہ پاکستان جائیں گے، تب انتخابات بھی کروا لیں. تو انتخابات وقت پر ہوں نہ ہوں کب ہوں، یہ ہاؤس آف شریف کا اس سے لینا دینا سر کچھ نہیں ہے. اب خبر کی طرف ہم آ جاتے ہیں. پچھلے ایک مہینے سے اور پھر ایک ہفتے سے اور پھر کچھ دنوں سے یہاں پر کہا یہ جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ستمبر میں پاکستان جانے کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اور بہت جلدی وہ پاکستان آئیں گے. اب یہ جو پورا سیاسی منظرنامہ ہے، اس تناظر میں اس جملے کی حیثیت صفر ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب مل کر آئے اور انہوں نے حالات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے میاں صاحب کے سامنے رکھے، تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی جان ہن تسی ذرا ویٹ کرو، اور ابھی پاکستان جانے کے کوئی حالات آپ کے لیے نہیں ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے؟ ملین ڈالر کوشچن ہے. وہ اپنے لیے ایک اور محاذ کریٹ نہیں کریں گے جہاں سے ان سے بار بار یہ پوچھا جائے کہ الیکشن کیوں نہیں کراتے، کب ہوں گے الیکشن، اور نواز شریف کو پاکستان لے کر چلے جائے. انہیں ایک تابع دار وزیر اعظم کی ضرورت ہے، چاہے وہ کاکڑ ہو، چاہے وہ شہباز ہو، چاہے وہ ٹیسوری ہو جس نے عدل ٹیسوری وہ بیل بھی ایک ایجاد کی ہے. تو سر یہ مین فیکٹر ہیں جو نواز شریف کی واپسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میری نون لیگ کے ایک بہت ہی سینئر بندے سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب کب آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی انکار کر دیا گیا ہے، فیصلہ نہیں ہو. یعنی رانا ثناء اللہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی گارنٹی مل گئی ہے، تو سر گارنٹی کس نے دینی ہے؟ ہی از اے پرسن ہو از آن اے رن. اس کے خلاف ایک کیس ہے، سزا ہوئی ہے. اور آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہے، ہم نے کچھ دن پہلے ایک پیمرا کا آرڈر دیکھا جس میں کہا گیا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں اشتہاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی، اور اس میں صحافیوں کے نام بھی تھے، اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی اور ٹی وی پر اسے جو ہے ڈرم بیٹنگ کی گئی. لیکن پاکستان کی عوام کو اور پیمرا کو جگایا جائے اور پوچھا جائے کہ بھائی جان کیا مجرموں کا، اشتہاریوں کے تو بیانات نہیں چلیں گے، کیا مجرموں کے بیانات چلیں گے؟ اور کل سے لے کر آج تک پاکستان کا تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ نواز شریف کے عمران خان پر جو تنقید تھی اس کو بار بار چلا رہا ہے، بار بار دکھا رہا ہے. یعنی یہ ہماری سٹیٹ ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب سر ابھی پاکستان نہیں آ رہے، شاید انہیں کہا گیا کہ انتظار کریں، یہ فیصلے جہاں سے انہیں وہیں سے ہونے. ہاں چلے، آپ نے مسکرا کے اتنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ یہ بات کر دی. یہ بتائیں کہ نواز شریف کو واپس نہ آنے کی ترغیب دینا یا ان کی راہ میں جو رکاوٹیں بھی ان کو نظر آ رہی ہیں خود، اس میں شہباز شریف نے، چھوٹے بھائی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں سر، شہباز شریف صاحب کو یہ معلوم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہی موقع ملا تھا وزیر اعظم بننے کا، اور اب یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، دوبارہ موقع مل سکتا ہے. کیونکہ آپ جب نواز شریف کے کیمپ کے لوگوں کی بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور اگر ان کے کیسز ختم ہو گئے اور اگر انہیں ریلیف مل گیا اور اگر ہم جیتے تو ہمارا چوتھی بار کا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا. ہاؤس آف شریف کے اندر سر یہ کیمپ جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں. شہباز شریف کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں تو مریم نواز کی نظر ہے اور وہ چاہتی بھی ہے، اور یہ سوالات یہاں پر صحافیوں نے جو ان کے اپنے پیار کرنے والے صحافی ہیں جو ان سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ پوچھا بھی کہ میڈم آپ کا پنجاب میں سی ایم کے طور پر جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے، مطلب ایک سر دس از سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل، اور آپ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو پھر آگے سے مسکرا کر بھی کہتے ہیں جی اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا. مطلب اتنی معصومیت سے آپ اس کے جواب دیں. تو ان حالات کے اندر جب پنجاب میں بیٹی کی نظر ہوگی اور وفاق پہ باپ کی نظر ہوگی، تو پھر چچا کا اور بھتیجے کا اور باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو سر
یہ سیاست ہے، بڑی بے رحم ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام بھجوایا ہے یا بھیجا ہے یا بتایا ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ سورسز ضرور کنفرم کرتے ہیں کہ سب اچھے کی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو نہیں دی گئی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس سے پہلے بھی یہ کہا گیا، اسے پاکستان میں رپورٹ بھی کیا گیا. میں نے کچھ دن روز پہلے یہ بات کہی تھی اور حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہی کہ اب یہ سارے مل کر نعرہ لگائیں گے کہ الیکشن کراؤ، اور وہ نعرہ جو عمران خان کا نعرہ تھا، آج آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر سڑکوں پر ہوں گی اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ پھر ان لوگوں سے ہوگا جن کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہی وزیر اعظم بنے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا، تو اس میں یہ بتائیں کہ اب جو شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ لوگ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو انہوں نے خود کو پھر آنکھ کا تارا ثابت کیا؟ یعنی جو اس وقت نواز شریف کو جس صورتحال کا سامنا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو؟ بالکل سر، انہوں نے کیا، کیونکہ اس پچھلے 1.5 برسوں میں نواز شریف صاحب کو جو سب سے بڑا گلہ تھا کہ شاید ان کا کیس جو ہے اس طرح وہ پلیڈ نہیں کیا گیا، اس کو جس انداز میں ختم ہونا چاہیے تھا وہ ختم نہیں ہوا. آپ آئے اور آپ نے اپنے مقدمات، آصف علی زرداری صاحب نے قانون سازی ایسی ضرور کی جس میں ان کو فائدہ ہوا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. ان کے 2 مقدمات ختم ہو گئے، شہباز شریف صاحب کے مقدمات ختم ہو گئے، بیٹی کا یعنی مریم نواز کا ایک کیس ختم ہو گیا. کچھ دن پہلے ہی سپریم کورٹ پاکستان میں رمضان شوگر مل کیس کے اندر نیا پیش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب کیونکہ قوانین میں رد و بدل ہو چکا ہے، ترامیم آ گئی، لہٰذا اب اس کیس کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں نواز شریف صاحب کو سر وہ ریلیف نہیں ملا. نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر چلتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ریلیف نہیں انہیں ملا. وہ پاکستان بھی نہیں آئے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہوئے. جنہوں نے جو کچھ کروانا تھا، شہباز شریف نے نواز شریف کے کان میں ایک بات کہی، آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اور پھر اس وقت بڑے بلند و بانگ دعوے ہاؤس آف شریف کے لوگوں نے کیے کہ دیکھو ایک اور اس ملک کا جو آرمی چیف ہے اس کا انتخاب بھی نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے. ہم نے کابینہ کو لندن آتے ہوئے ضرور دیکھا، کابینہ سے آپ مل کر، اور یہ تاثر دیا گیا کہ نواز شریف فیصلے کر رہا ہے. اس سے آگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیس جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. نواز شریف کو سر فائدہ تب ہوگا جب وہ عملی سیاست میں پاکستان میں آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ سر اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے نہ ہو. ہم یہ اس بات پر بحث کریں کہ جناب نواز شریف پاکستان میں سیاست کی جو ہے وہ آج بھی سیاست کے افق پر جو ہے وہ موجود ہیں اور ستارہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، اور جو آنکھ کا ستارہ ہے، تارا ہے، وہ ہے شہباز شریف. اور انہوں نے ثابت بھی کیا، اور یہ سوٹ بھی کرتا ہے نا سر، پاکستان میں کچھ حلقوں کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ یس سر. کیونکہ میں آپ کو اس آرگومنٹ کا ایک کمپیریٹیو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ بات متعدد دفعہ تو رپورٹ ہو چکی. کہا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بات نہیں مانتے. تو اگر پاکستان کی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی جنہیں ہمیشہ سے گلا رہا کہ بھئی وزیر اعظم ہماری بات نہیں مانتا، تو اس تناظر میں ہمیں شہباز شریف کے آئندہ وزیر اعظم بننے کا جو ایک ایپیسوڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں. تو سر اس کا جواب ہے کہ وہ مانتے ہیں، اور ایک بڑا گرین ٹک ان کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ انکار نہیں کرتے، ان سے انکار ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، وہ ایکچولی شہباز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ وہ تو ان کی آنکھ کا تارا ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں. یہی بات میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کے درمیان بنیادی اصل جو تنازع ہے یا دراڑ پڑی ہے اسی وجہ سے پڑی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو احساس نہیں تھا کہ یہاں تو بات ماننے والے ان سے کہیں زیادہ بات ماننے والے موجود ہیں، وہ ہر گلی میں ہر شہر میں موجود ہیں. تو یہ جب ان کا کام ہو جائے گا، جو ان سے کام کروا لیے گئے، لیجسلیشن بھی ہو گئی، کیسز بھی معاف کروا دیے، اس کے بعد اب وہ میرا خیال لندن میں شاید آرام سے زندگی گزارے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک یہاں پہ انتخابات کے آثار پیدا نہیں ہوتے. بہت بہت شکریہ.